अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 110 आयत से हम इसकी तफसीर देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या बात बताने की समझाने की कोशिश की गई है। आयत नंबर 110। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। कि अल्लाह ताला हमें यानी कि हमारी उम्मत को कि तुम वो एक बेहतरीन उम्मत हो। खैर उम्मत के एक बेहतरीन यानी कि खैर उम्मत उम्मत मुसलमा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खैर उम्मत करार दिया गया है कि यानी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसको लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई है। अब इस खैर उम्मत की इल्लत भी बयान कर दी गई है कि कौन है वो खैर उम्मत, यानी कि क्या क्या काम वो करेंगे जो वो बेहतरीन उम्मत कहलाने के हकदार होंगे। यानी जो अमर बिल मारूफ यानी कि जो नेक कामों की हुक्म दें, नेक काम करें और नहीं अनिल मुनकर और बुराइयों से रोकें। यानी खुद भी अच्छे काम करें और दूसरों को रोकना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें तबलीग का काम करना भी जरूरी है। यानी आप अल्लाह का पैगाम भी दूसरों तक पहुंचाओ और उन्हें बुराइयों से रोको भी। नेक काम खुद सिर्फ करना पूरी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ अब आगे मजीद कोई नबी नहीं आने, तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत करार दे के साथ ये हम लोगों पे फर्ज कर दिया, यानी ये कह दिया कि आपने साथ साथ खुद अच्छे काम भी करने हैं, बुरे कामों से रोकना भी है और दूसरों को इसकी तरफ बुलाना भी है। और तीसरा क्या कि ईमान बिल्लाही कि अल्लाह पर ईमान, यानी कि ये तीन काम जो करेगा वो बेहतरीन उम्मत होगा। उसको जो है ना खैर उम्मत के उस जो कैटेगरी है उसमें वो आएगा। अदरवाइज फिर वो इससे महरूम हो सकता है, क्योंकि फिर वो अहले किताब के मुशाबा करार पा जाएंगे कि अगर वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे तो वो भी फिर अहले किताब से मुशाबा करार पा जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है वह तू में बिल, वो ये कि अल्लाह ताला पे ईमान लाए, वलो आमना अहलुल किताबी। और कि ये जो है लोग अगर ये अहले किताब ईमान ले आते तो ये इनके हक में बेहतर होता। इनमें से कुछ तो मोमिन है मगर इनकी अक्सरियत नाफरमान है। अब यानी यहाँ ये ज्यादातर कंसेप्ट है कि अच्छा जी जो यहूदी ईसाई हैं वो सारे जो है ना बुरे हैं, वो सारे फासिक हैं। तो अल्लाह ताला इधर बता रहा है कि जो अहले किताब में से अगर कोई जो है ना, सारे अहले किताब ऐसे नहीं है, अगर इनमें से कोई ईमान ले आता है या नेक काम करता है उस पे अल्लाह ताला के उस पे ईमान ले आता है तो वो भी जो है ना वो अच्छे ही खैर उम्मत में शुमार हो सकता है। यानी जैसे नजाशी था वो ईसाई था लेकिन फिर जब उसने पैगाम सुना तो वो यानी बाद में ईमान भी ले आया। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम थे, वो यहूदी थे तो वो बाद में ईमान ले आए। तो इसलिए सारे यहूदियों को, सारे अहले किताब को फासिक नहीं कहा गया। यज़ुरुकुम इल्लन अज़न, कि वो जो तुम्हें जो नुकसान पहुंचाते हैं यानी कि जो वो तकलीफ तुम्हें देते हैं, वो तकलीफ जो है वो जो है वो तुम अजियत जो वो देते हैं वो तुम्हें वो थोड़ी ही अजियत है। यानी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे कि वो तुम्हें जुबान से अजियत दे दें, तुम्हें जो है ना बुरा भला कह दें, तुम्हारे ऊपर इल्जाम तराशी कर दें, जिससे वक्ती तौर पर तुम्हारे दिल को तकलीफ तो जरूर होगी, ठीक है, लेकिन जब वो मैदान जंग में आएंगे तो युवल्लौकुम अदबारा, कि वो तुम अपनी पीठें तुमसे फेर लेंगे, यानी कि वो भाग देंगे। उसमें मैं तुम उनको जो है ना जीतने नहीं दूंगा। वो तुम जो है ना सुम्मा ला युनसरून, तो फिर मदद वो नहीं किए जाएंगे, मदद तुम्हारी होगी कि यानी उनसे जो तुम्हें तकलीफ उन्होंने तुम्हें देनी है वो थोड़ी बहुत तो तुम्हें पहुंचेगी। जैसे कहने की जुबानी तकलीफ, दिल में तकलीफ होगी, उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। लेकिन जैसे अल्लाह ताला मैदान जंग में ज्यादातर मुसलमानों की मदद करते हैं तो वो उसमें तुम्हें जो है ना उनसे हार नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिल्लाहि मिनल्लाहि व हब्लिन मिनन नासि व बाऊ बिग़ज़बिन। तो यानी कि उन पर जो है जिल्लत मार दी गई है कि जहाँ कहीं भी वो पाएंगे वो उनके ऊपर जिल्लत ही होगी। वो बेशक जो है ना तुम्हें और इस तरीके से नुकसान पहुंचा लें, लेकिन जब वो जो बेसिकली जो है ना उनके ऊपर जिल्लत वो लिख दी गई है। यहूदियों के ऊपर जिल्लत और मस्कीनियत उनके ऊपर लिख दी गई है। लेकिन फिर इधर ये भी बता रहे हैं कि उनके पलटने का जो है ना वो दो तरीके हैं कि यानी कि अगर तो वो अल्लाह की पनाह में आ जाए, बेमान ले आए, या फिर वो जो है ना वो किसी भी मुसलमान उम्मत से पनाह ले लें या किसी
سنت اہل مسلمان لوگوں سے یعنی کہ پناہ میں آ جائیں، ان کے اہل بیت ہو جائیں، تو وہ اس صورت میں بھی ان کو اس میں جو ہے نا ان کی جو ہے کوئی نہ کوئی بچت ہو سکتی ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ وہ آیات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا مار دیتے ہیں، بہت تکلیفیں دیتے ہیں وہ سب کو۔ تو وہ جو ہے نا یہ ذالک، یہ بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ لا يستووا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ جو سارے اہل کتاب ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو لوگ راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب یہ پھر یہی وہی والی بات کہی ہے کہ جو سارے اہل کتاب ہیں یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہے، کہ سارے جو ہیں یہودی اور عیسائی وہ برے نہیں ہیں، جو ایمان پہ آ جاتے ہیں، راتوں کو اسپیشلی جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب جو ہے نا اللہ کے حضور جو سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ اللہ کے اس میں ہی ہیں، ایمان و ایمان میں ہی ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وہ یوم الآخر، یوم آخرت پر، اور یامرون، وہ حکم دیتے ہیں۔ وہی والی بات یہ دوبارہ آگے کہ پھر کہ وہی والے لوگ یعنی کہ اہل کتاب میں سے وہی لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئیں گے، آخرت پر ایمان لے آئیں گے، ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی تلقین کریں گے، اور جو ہے برائی سے روکیں گے، اور جلدی کریں گے وہ نیکی کے کاموں کی، یعنی کہ وہ جو بھی نیک کام ہیں، بھلائی کے کام ہے، خیرات کرنا ہے، اس میں وہ پہل کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب یہاں بعض لوگوں میں یہ آ جاتا ہے کہ اچھا جی یہ تو بہت اچھا انسان ہے، بہت زیادہ لوگوں کی امداد کرتا ہے، مدد کرتا ہے، خیرات کرنے میں جلدی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ لیکن یہ بتایا گیا کہ یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ صرف نیک کام نہیں ہمارے کام آئیں گے، نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان، جو میں آخرت پر ایمان، اللہ اور کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ساتھ ساتھ اس چیز کے کہ آپ جو ہے نا نیک کام کریں، برائی سے روکیں، اور خیرات کریں، صدقہ خیرات، یعنی ہر طرح کے نیک کام کریں۔ لیکن اگر صرف اور صرف نیک کام کی طرف توجہ دیں گے اور باقی چیزوں پہ ایمان لائیں گے، تو پھر اس صورت میں یہی ہے کہ آپ کو جو اس کا صلہ ملنا ہے وہ اس دنیا میں ہی ملے گا، اس صورت میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو وما یفعلوا، تو وہ جو بھلائی بھی کریں گے، من خیرین فلن یکفروہ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، لیکن اس صورت میں یہی ہوتا ہے کہ بس وہ بھلائی کا بدلہ آپ کو اس دنیا میں ملے گا، اور اگر آپ باقی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جو ہے نا اس میں وہ آخرت میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقی پرہیزگار لوگوں کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہی بات جو ابھی میں نے بتائی ہے کہ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو نہ ان کے مال، نہ ان کا جو ہے نہ کوئی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی، تو ان کا جو وہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں آگ کے ساتھی ہیں، جو یعنی جہنم میں دوزخی لوگ ہیں، ہم وہ اس میں فیہا خالد، ہمیشہ وہ اسی ہی میں رہیں گے۔ ان کو آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی تھوڑا سا عذاب ملنے کے بعد اس کے بعد وہ اس سے معاف کر دیے جائیں گے، نہیں، جو اہل کتاب، وہ جو ایمان نہیں لائے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بے شک وہ جتنے بھی اعمال کر لیں، ان کا مال، ان کی اولاد، وہ کسی صورت بھی ان کے کام نہیں آئے گی، وہ جو ہے نا وہ دوزخی ہی ہوں گے، وہ اس میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظالمون انفسهم فاہلکتہ، جو کچھ یہ لوگ دینوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی یعنی تیز ہوا چلے، اور جو ان لوگوں کو کھیتی کو لگے اور وہ اڑ جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، یعنی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے،
تو انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان نہ لا کر جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں وہ ان کی وہ والی وہ آخرت میں اپنا اس کا کوئی جزا کوئی حصہ نہیں پا سکتے۔ ان کی مثال بس صرف اسی کھیتی کی طرح ہے کہ جس پہ سرد ہوا آئی چلی اور وہ تباہ کر کے چلی گئی ساری کھیتی کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، یا اے ایمان والو اپنے سے باہر کے کسی بھی شخص کو رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ۔ یہاں بطانۃ جو ہے وہ دلی دوست کے معنی میں آتا ہے کہ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھتے، یعنی یہ جو ہے ان کی جو کوتاہی اور گمراہی، یا لونک جو ہے نا وہ کوتاہی اور گمراہی کے معنی میں آتا ہے، اور آگے جو یہ خبالن ہے یہ فساد اور ہلاکت ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہر صورت میں جو ہے نا تمہارے بدخواہ اور جو ہے نا تمہارے خلاف ہی رہتی ہیں، اور ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، یہ ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے جو کچھ ان کے، یعنی کہ یہ ودوا ما انتم ما قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ یہ ان کے منہوں سے ان کے غضب کا، ان کے جو دل کی دعوت ہے وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، یہ ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کس قدر تم لوگوں کی جو ہے نا جو تمہاری اگر کوئی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے، کوئی اللہ کی رحمت پہنچتی ہے تو اس سے یہ لوگ کتنا زیادہ جو ہے نا بغض میں آ جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی تمہیں تکلیف آئے گی تو اس سے یہ تم لوگوں سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو کبھی بھی تم اپنا راز اور اپنا جو ہے نا دل کی بات اور اپنا جگری دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی طور پہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اپنے پتے کی یعنی اپنی باتیں کھول کھول کر تم ان کو نہ بتاؤ کبھی بھی۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، دیکھو کہ تم تو ایسے ہو کہ ان سے تو محبت کیسے رکھتے ہو، تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم جو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ کسی بھی صورت میں تم سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ اور تم جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ جو تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزَوْا عَلَيْكُمْ أَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، یعنی جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں، وہ منافق لوگ ہیں اصل میں، کہ جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف وہ غصے کے مارے یعنی وہ اپنی انگلیاں چبانے لگ جاتے ہیں، یعنی اس میں ان کے غیظ و غضب اور ان کے جو اندر دلوں کے اندر جو ان کے بغض چھپے ہوئے تھے اس کا یعنی کہ ایک طرح سے یعنی کہ ظاہر کیا گیا کہ کس طرح وہ کتنے غصے میں آتے ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تمہارے کسی بھی کامیابی پر، کہ وہ غصے کے مارے اپنی ہی انگلیاں چبانے لگ جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی مسلمانوں سے کس حد تک بغض رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے سے نہیں رکتے ہمیں تکلیف دینے کے لیے۔ تو اللہ ان کے سینوں کی باتوں کو جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، ان کے دلوں کے اندر ہیں، ان کو خوب جانتا ہے۔ ان تم سس کم حسنتن تسؤہم، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہا، اور جب تمہیں کوئی غضب پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں ان کی اس چیز سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر تم جب تک تم صبر کرتے ہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے ہو اور اللہ پہ قناعت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہو، تو کوئی بھی ان کی جو چال ہے وہ کسی بھی صورت میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون محیط، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ ان سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو بات تو یو آر فری ٹو آسک۔